हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम के अंदर कुछ अय्याम ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बहुत फजीलत अता फरमाई है, जिनमें पहला अशरा तो बहुत अहमियत का हामिल है और उसमें 9 और 10 मुहर्रम बहुत खासियत के हामिल हैं। अल्लाह ने अज़ल से इनको बरकत अता फरमाई है और अज़ल से जो है इसकी अफादियत है, रहमतें हैं, इसकी शान है, अज़मत है। लेकिन वाक़या करबला चूँकि 9 और 10 मुहर्रम के अय्याम के साथ मुंसलिक है तो हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चूँकि ये ऐसा सानिहा था कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मआ अहलुल बैत के करबला के अंदर शहीद किया गया दर्दनाक हालत में। तो चूँकि उम्मत को अफसोस भी है और इस पर अफसुर्दगी का इजहार भी करते हैं तमाम मुसलमान, कोई इस पर खुशी का इजहार कर ही नहीं सकता। जो वाक़े करबला पर खुशी का इजहार करेगा वो ईमान से खारिज हो जाएगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस नवासे के लिए गमगीन हुए, परेशान हुए, आप अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत का पहले ही फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर आप हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बचपन में ही आप अलैहिस्सलाम आबदीदा हुए, तो उन नवासे की शहादत पे कभी कोई खुशी का इजहार कैसे कर सकता है। इसलिए दिल में अफसुर्दगी रखनी चाहिए, गम रखना चाहिए, लेकिन हमें सब्र का हुक्म अल्लाह ने दिया तो हम एक अमल ऐसा इख्तियार करें 9 और 10 मुहर्रम को। इसके 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक फ़ायदा ये हासिल होगा कि जो दुनिया की ज़िंदगी है हमारी ये सहाबा और अहलुल बैत के साथ अल्लाह जोड़ देगा। दुनिया की ज़िंदगी हमारा जो रहन सहन है, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना पीना, ये तमाम ज़िंदगी जो हमारी दुनिया की है, अब हमें नहीं पता कि सहाबा अहलुल बैत की ज़िंदगी कौन सी है, लेकिन हम बाज़ औक़ात उस इल्म से नाआशना होते हैं, उनकी ज़िंदगी से नाआशना होते हैं। लेकिन आप ये अमल अगर 9 और 10 मुहर्रम को दिन या रात में कर लेंगे तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनकी ज़िंदगी के साथ जोड़ देगा, खुद जोड़ देगा, जैसे मकनातीस लोहे के साथ जुड़ जाता है। अब आप देखिए कि मकनातीस को या लोहे को समझाना नहीं पड़ता, उन दोनों का आपस में खुद ब खुद जो है ऐसा जोड़ हो जाता है कि तोड़ वाले तोड़ करने की कोशिश करते हैं, नाकाम हो जाते हैं या नहीं होते हैं ना। क्योंकि ऐसे ही आपको अल्लाह ताला जो है सहाबा अहलुल बैत से ऐसा जोड़ेगा कि आपको दुनिया में कोई उनसे तोड़ नहीं सकेगा। ये ऐसा खास अमल है। अब आप देखिए और करिए ज़ोहर के वक़्त, तो बहुत इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा 2 वजहों से। एक, ज़ोहर का वक़्त जो है ज़वाल के वक़्त, ज़वाल जैसे ही ख़त्म होता है, ज़ोहर के वक़्त आसमानों के दरवाज़े खोले जाते हैं और जहन्नुम दहकाई जाती है और जन्नत सजाई जाती है। 4 सुन्नतें जो पहले पढ़ी जाती है ना ज़ोहर से, वो पढ़ने वाला जहन्नुम की तपिश से बच जाता है और 4 फ़र्ज़ पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। ये इन दोनों की एक अल्लाह ने तासीर रखी है और वजह तस्मिया इमाम सियूती ने यह बयान की है, वो अलग हमारी उसकी फजीलत है, मैं कभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। अब उस वक़्त ज़ोहर के वक़्त ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए, पूरा काफ़िला सर नेज़ों पे रखा गया। अगर आप उस बात को ही बाद में देखें तो आप उस वक़्त जो है ये अमल करें, ज़ोहर की नमाज से पहले या बाद में तो बहुत अफजल है, वरना रात दिन में भी कर सकते हैं। अब आप देखिए वो अमल मुजर्रब है। आपने पहले बैठकर यकसुई के साथ, मर्द हैं या औरत है, आपने कलमा तय्यबा पढ़ना है 70 बार। सिर्फ पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये पढ़ते रहेंगे, आप 70 बार पढ़ेंगे। 70 बार ये पढ़ने के बाद आपने सूरह फतह की आखिरी आयत को पढ़ना है फिर 70 बार। अब आप जब कहेंगे और आपने 70वें जब 70 मरतबा कलमा होगा ना
جب آخر میں ہوگا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے پھر وہ آیت شروع کر دینی ہے، سورہ فتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین، آیت ہی ایسی ہے، آیت کے الفاظ ہی ایسے ہیں، یہ دیکھیے آیت کے الفاظ ہی یہ ہیں۔ آپ کا کلمہ پورا ہوگا اور پھر آگے کیا پورا ہوگا وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں گے، پھر ایک دم آپ اس آیت کو شروع کر دیں گے 70ویں بار۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، ادھر ادھر مڑنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، بیچ میں کوئی گیپ نہیں لانا، گویا کہ آپ کلمہ پورا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، پھر آخری آیت شروع ہوگی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، اب آپ پڑھتے جائیں، آیت مکمل کریں، ایک بار، دو بار، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، پھر آگے محمد رسول اللہ ہی پڑھتے جانا ہے، جو آیت ہے وہی پڑھتے جانا ہے، پھر 70 پورے کرنے ہیں ان سے آپ نے۔ اب آپ دیکھیے، اب اللہ آپ کو صحابہ سے بھی جوڑے گا، اہل البیت سے بھی جوڑے گا، خاندان نبوت سے بھی جوڑے گا، آل رسول سے بھی جوڑے گا۔ اب آپ کی زندگی ہو ہی نہیں سکتا جو یہ عمل 2 دن کر لے کہ وہ ان دونوں سے کٹ جائے، کٹ نہیں سکتا، کوئی نہیں کاٹ سکے گا، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، آپ انہی کے پیچھے رہیں گے یہاں پوری زندگی۔ اب آپ نے محمد الرسول اللہ، پہلے تو آپ نے رسالت کا اظہار کیا، آپ مومن صادق ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ اب مومن صادق ہو گئے، اس کے بعد ہم نے کہا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ آج روزے پہ کون ساتھ ہے؟ روزہ رسول پہ آپ جاتے ہیں، ساتھ ملتے ہیں نہیں ملتے؟ ابو بکر ساتھ ہے، غار میں بھی ساتھ، مظہر میں بھی ساتھ، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں۔ کون؟ اتنے سخت کہ کافر ان کے نام سے بے ہوش ہو جاتے تھے، کافر ان کے نام سے دہک جاتے تھے، اور آج بھی دنیا کفر ان کے نام سے ڈرتی ہے نہیں ڈرتی؟ وہ کون ہیں؟ عمر، والذین معہ اشداء علی الکفار، پھر آگے فرمایا رحماء بینہم، یہ مہربان ہیں، نرم دل ہیں۔ اتنے سب سے مہربان امت میں صحابہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، مدینے میں ذبح ہو گئے، خون نہیں بہنے دیا، 40 دن پانی بند رہا، خون نہیں بہنے دیا، اور وہ آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ ان کی نشانیاں دیکھیں گے کہ راتوں کو سجدوں میں رہتے ہیں اور دن کو تبلیغ اور جہاد میں رہتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، نشان ان کے جسموں پر ہیں، ماتھے پر نشان ہے، ان کے ٹخنوں پہ نشان ہیں، کس چیز کے؟ رکوع اور سجدوں کے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے شان دی تھی شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم نبوت کا دروازہ بنایا، اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے علم کا بھی باکمال بادشاہ بنایا، آپ کو عبادات ریاضات کا بھی بادشاہ بنایا، کہ آپ عبادات میں بھی سب سے آگے، ریاضات میں بھی سب سے آگے، علم میں بھی سب سے آگے۔ تو اللہ نے ان کی نشانیاں یہاں بیان فرمائیں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے سجدوں کی نشانیاں ان کے چہروں سے ملیں گی، کہ وہ ہر صحابی کی یہ شان ہے، خالی شیر خدا کی، وہ تو شیر خدا کی بیان کی نا، لیکن کہا ساروں کی یہی نشانی ہے، کل جتنے ہیں۔ اور پھر فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تو اللہ قرآن کے بجائے تورات میں بھی دیتا ہے، زبور میں بھی دیتا ہے، انجیل میں بھی دیتا ہے، یہ ہیں اتنی شان والے۔ پھر آگے فرمایا کزرع اخرجا، اور اب ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کھیت، پانی اس میں پہلے بیج ڈالتا ہے، پھر ہل جوتتا ہے، پھر اس کے اوپر پانی لگاتا ہے، پھر فصل کے نکلنے کی امید رکھتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی فصل نکلتی ہے، پھر لہلہاتی ہے، اس فصل کو دیکھ کے جو کسان ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، یعجب الزراع، وہ خوش ہوتا ہے کہ میری فصل، جیسے ایک پیر اپنے مریدوں کو دیکھ کر، ایک استاد اپنے شاگردوں کو دیکھ کر، ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر اب اس کس طرح خوش ہوتا ہے۔ اور اگر صحیح لیڈر ہو کوئی، آج ہمیں تو لیڈر صحیح نہیں ملے نا، حکمران صحیح نہیں ملے، ورنہ وہ عوام کو دیکھ کر خوش ہوتے کہ خوش ہے ہماری عوام، عیش و عشرت میں ہے، ہمیں دعائیں دے رہی ہے، لیکن یہاں تو عوام بد دعائیں دے رہی ہے، تو حکمران بھی ایسے نہیں ہے، نہ ان کے اندر اللہ کا خوف ہے، نہ صحابہ کی زندگی ہے، یہی وجہ ہے۔ تو اب وہاں اللہ مثال دے رہا ہے کہ کسان اپنی فصل کو دیکھ کے خوش ہوتا نہیں ہوتا، اور حضور کو اللہ نے کہا اے میرے نبی، آپ
ایک بندے تھے غار ہرا سے نکلے، پھر آپ کے ساتھ دوسرے ہوئے، تیسرے ہوئے، آپ مکے سے نکلے تو 300 تھے، آپ بدر میں گئے 313 تھے، آپ احد میں گئے تو 1000 تھے، آپ اس کے بعد حدیبیہ میں گئے تو 1400 تھے، آپ مکہ فتح کے لیے گئے تو 10,000 تھے، آپ تبوک میں گئے تو 14,000 تھے، لیکن آج آپ مقام عرفات میں موجود ہیں، پورا عرب جو ہے آپ کے سامنے سرنگوں ہو چکا ہے، آج دین مکمل ہو چکا ہے، اور آج آپ کے سامنے جو تعداد ہے صحابہ کی وہ 1.25 لاکھ ہے، اور آپ ان صحابہ کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی فصل ہے، یہ آپ کی محنت ہے، اور آپ کی محنت کامیاب ہوئی، اور 1.25 لاکھ نے پھر دنیا میں تبلیغ اسلام اور قرآن کا پیغام پہنچایا، تو آج 2 ارب مسلمان ہو گئے۔ تو حضور کو اللہ نے کہا کہ آپ تو خوش ہو رہے ہیں صحابہ کو دیکھ کر، آپ کے جانثار خوش ہو رہے ہیں، قیامت تک آپ کے ماننے والے صحابہ کو دیکھ کے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ لیکن لیغیظ بہم الکفار، جس کے دل میں کفر ہے وہ صحابہ سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں کیا ہے وہ صحابہ سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اب آپ دیکھیے آگے اللہ نے آخر میں کہا کہ جو ایمان لائے گا، جو ان پر ایمان لائے گا، آخری جملے میں جو ان پر ایمان لائے گا اور ان کے مطابق عمل کرے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ اب آپ دیکھیے ساری بات اللہ نے اس کے اندر کر دی نہیں کر دی؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک آیت ہی آپ کے لیے کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے، ہے کافی یا نہیں؟ اب اس میں ایمان کامل ہے یا نہیں؟ اس میں کلمہ پورا آ جاتا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں جو اللہ نے لفظ چھوڑا تھا نا وہ میں نے بتایا ہی نہیں آپ کو۔ وہ اللہ نے کہا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، میں نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ پوری کائنات کے ادیان پر اس کا دین غالب آ جائے، پوری کائنات کے کلچر پہ اس کا کلچر غالب آ جائے، اس کا طریقہ غالب آ جائے۔ اور اس پر کہا کیسے غالب آئے گا؟ کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ کافی ہے اس کے لیے گواہی کے لیے کہ آئے گا غالب۔ اچھا اس کو اگر آپ جوڑ کے پڑھیں تو کیسے ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نہ مانیں دنیا کے لوگ، لیکن اللہ اب مطلب اس انداز میں اگر میں وظیفہ بتاؤں تو کچھ اور بنتا ہے، وہ آپ کی اور زندگی پہ اثر ڈالے گا، لیکن اس انداز میں اس وظیفے کو پڑھیں گے جیسے کلمہ طیبہ کا میں نے بتایا۔ پہلا اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں اللہ صحابہ اہل البیت سے جوڑ دے گا۔ دوسرا اس کا فائدہ، اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ اگر 9-10 محرم کو یہ وظیفہ کر کے کھانے پہ دم کر کے آپ وہ کھانا کسی کو اللہ کے نام پہ کھلا دیں، آپ کھلا سکتے ہیں پکا کے، لیکن نام اللہ کا ہو، ثواب اہل البیت کو ہو، صحابہ کو ہو، آپ کھلا دیں، اپنے گھر والوں کو کھلا دیں، آپ کے گھر سے پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ ایک بات، اس کو دم کر کے پڑھ کے دعا کر کے جس کو کھلائیں گے اللہ اس کو غلام رسول بھی بنائے گا، غلام صحابہ بھی بنائے گا، اہل البیت بھی بنائے گا۔ اب اس کو پڑھ کے اگر آپ کے گھر میں نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، میاں بیوی میں گھر میں نچاکی ہے، تو یہ دعا کر کے کھا لیں، نہیں تو دعا کر کے خالی کسی کو کھلا دیں، اللہ نفرتیں ختم کر کے محبت ڈال دے گا۔ آخر اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ حشر سے اٹھتے ہی اللہ آپ کو اس جھنڈے کے نیچے لے جائے گا۔ آپ اگر یہ پڑھ کے دعا کریں گے، جس جھنڈے کو ہمارے نبی نے فرمایا ترمذی شریف میں ہے لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن میرا جھنڈا ہوگا اور لوگ اس کے نیچے آئیں گے۔ اب اس کے نیچے کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ سارے نہیں مسلمان آ سکیں گے، اس کی وجہ ہے، لیکن یہ پڑھنے والا اس جھنڈے کے نیچے چلا جائے گا، چونکہ جو صحابہ سے محبت کرے گا اہل البیت سے وہ اس جھنڈے کے نیچے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور پھر پل صراط اور اسی طرح مقام جہاں پر وزن ہوگا نیکیوں کا، وہاں پر سب جگہوں پہ ہمیں حضور علیہ السلام حوض کوثر تک حضور کا ساتھ ملے گا۔ کیوں کہ حوض کوثر پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کل صحابہ حضور کے 7 جام تقسیم کر رہے ہوں گے، اور جو یہاں صحابہ اور اہل البیت کی مدحت کرے گا وہ وہاں جام حوض کوثر ان کے ہاتھوں سے نوش کرے گا۔
تو اس لیے اس وظیفے کو بڑی تاثیر حاصل ہے۔ 9-10 محرم کو اگر آپ یہ کریں اور اس کے اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں اور پھر اسی طرح کلمہ طیبہ جیسے بتایا اس طرح پڑھیں۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کو ہر مہینے کی اگر پہلی جمعرات کو کر لیا کریں تو آپ کو یہ فیض ہمیشہ حاصل ہوتا رہے گا، اسلامی مہینے کی پہلی چاند کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، اور جب پر آپ کے گھر میں یہ ساری رحمتیں اس برکت سے آتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔